बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। सलावत। काबिल क़द्र बिरादरान व ख़ाहरान इस्लामी, आज की ये मजलिस फ़ातिहा, मजलिस ईसाल सवाब, मजलिस बुलंदी दरजात बशक्ल मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में मुनअक़िद हो रही है, इसका हम सवाब ईसाल करेंगे सैयद मोहसिन हुसैन शाह नकवी ऑफ लाहौर, जो फ़िलहाल लॉन्ग आइलैंड में हैं, रियल इस्टेट वाले। उनके वालिद साहब सैयद मोजिज़ हुसैन शाह नकवी और उनकी वालदा माजिदा को मिसेस मोजिज़ हुसैन शाह नकवी को सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह जो इनके भाई थे मरहूम हो गए, और मिसेस सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह को सैयद सज्जाद हैदर नकवी को जो हाल ही में इंतकाल कर गए थे, और नकवी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहूमात को और आप सब हज़रात व ख़वातीन नाज़रीन व नाज़रात के जमी मरहूमीन और मरहूमात को इब्तिदाअन दुआ करता हूँ अल्लाह करीम बेवसीला रमज़ान व क़ुरआन, बेवसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम इस मजलिस को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जो तकरीबन 1.25 सिपारे पढ़े गए, उनका सवाब भी आप सब के मरहूमीन को पहुँचे, और अल्लाह हमें क़ारियान क़ुरआन में महशूर फरमाए। अपने हबीब के सदक़े में, पाक रमज़ान और पाक क़ुरआन के सदक़े में, उनकी पाक आल के सदक़े में, अम्बिया व मुरसलीन, शुहदा व सिद्दीक़ीन, मुखलसीन के सदक़े में अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमाए, बाकी मानदा रमज़ान की बरकत व नेमतों से हमें नवाज दे, नमाज़ों रोज़ों को कबूल फरमाए, तहज्जुद की तौफ़ीक़ दे, ज़कात व खुम्स की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क़राअत क़ुरान की तौफ़ीक़ दे, अपने अपने मरहूमीन को याद करने की, याद रखने की तौफ़ीक़ खैर नसीब फरमाए। हज व ज़ियारात की हमें तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, सलाहियत नसीब फरमाए, और कोरोना वायरस समेत हर बीमारी का ख़ात्मा हो और दुनिया मरकज़ अमन बन जाए। अलैकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह शाह जी। हज़रात ख़वातीन, ये सिलसिला गुफ्तगू आज हमारा मकारिमुल अख़लाक़ के उन्वान पर 20वें मरहले में आ गया। आज 20वीं मजलिस है, 110 कुल पढ़नी। आज कंटिन्यू कर रहा हूँ कल की गुफ्तगू को। कल हमने अर्ज़ किया था कि हुजूर खाना कैसे तनावुल फरमाते थे, ये हम सीख लें ताकि हम भी वैसे ही खाना तनावुल करें। यहाँ गुफ्तगू रुकी थी और आज यहाँ पहुँच गई कि मा ज़ाला ताअमु रसूलिल्लाह अश्शाइरा हत्ता क़बज़हुल्लाह इलैह। ये वो चीज़ है जिसको हम सब मिस कर रहे हैं, हत्ता कि मैं भी इसको मिस कर रहा हूँ, बड़े बड़े उलमा भी बेचारे मिस कर जाते हैं, और इसमें बड़ी शिफा है। आज ज़रा सुन लीजिए, हो सकता है इसका असर हो जाए मुझ पे भी, आप पे भी। ये रिवायत है, अजीब रिवायत है कि मा ज़ाला ताअमु रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल का जो ताम था, अनाज था, ग़िज़ा थी, उसमें से कभी भी जौ माइनस नहीं हुआ। जौ सारी जिंदगी सरकार जौ ही
کھاتے رہے. ہم تو میدا کھاتے ہیں, گندم بھی نہیں, گندم کو بھی میدا بنا کے کھاتے ہیں, تو پیٹ کیسے خراب نہ ہو؟ پیٹ خراب کرنے کی اکثر لوگوں کی بیماریاں ہیں. تو میدا کیوں خراب ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا. حضور سبزیاں کھاتے تھے, ہم نے سبزیاں چھوڑ دی. حضور شہد استعمال فرماتے تھے, ہم نے شہد چھوڑ دیا. حضور کھجور استعمال کرتے تھے, ہم نے اسے رمضان کے لیے لیمیٹڈ کر دیا. دیکھیے یہ حضور کی یہ جو خود حکمت ہے, میڈیسن ہے, نیچرل میڈیسن. آج دنیا نیچرل میڈیسن کی طرف جا رہی ہے. آج ایلوپیتھی والے, ہومیوپیتھی والے سارے کہہ رہے ہیں کہ دراصل نجات تو بوٹیوں میں ہے. وہ یاد ہے آپ کو مریم بوٹی, حاجی صاحب یاد ہے نا, حاج سے لے کے آتے ہیں, مریم بوٹی لے آتے ہیں اور اس سے اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتا ہے. وہ بوٹی کیونکہ منسوب ہے ہمارے آقا کریم کے ساتھ, نسبت یہ ہے کہ آقا نے وہ لگائی تھی احد کے میدان میں, آقا نے وہ لگائی تھی. آقا کی برکت 1400 سال سے چل رہی ہے. تو گویا یہ جو چھوٹی چھوٹی مجالس اس لیے بھی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اخلاقیات رسول کیا تھے. اخلاقیات صرف اسی میں یس اور نو میں محدود نہیں, وے آف لائف کو بھی اخلاقیات کہتے ہیں. جو ہمارا زندگی کا وے آف لائف ہے, وے آف ٹاک ہے, وے آف واک ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے, ایتھیکل ویلیوز ہیں, حقوق کا ادا کرنا ہے, اپنے گھروں کی میٹریمونیل لائف ہے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعلقات ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ہیں, دوستوں کے ساتھ وفا ہے. یہ سب مکارم الاخلاق میں آتی. تو ہماری گفتگو فی الحال یہاں ہے کہ حضور جو استعمال فرماتے تھے حتیٰ قبض اللہ الیہ, جب تک روح قبض نہیں ہوئی سرکار جو تناول کرتے رہے. ہم میں سے کتنے علماء, کتنے آیت اللہ, کتنے حجت الاسلام, کتنے مفتی, کتنے طالب علم, کتنے مولوی, کتنے سیاسی, کتنے سیٹ, کتنے بزنس مین جو کھاتے. جو کا تو ہمارے ہاں کوئی مارکیٹ کا انداز ہی نہیں ہے. تو یہ آج ذہن میں رکھ لیں, پیٹ کی بیماریوں کے لیے بعض چیزیں جو اکسیر اعظم شمار ہوتی ہیں ان میں ایک جو بھی ہے, اور جو سے ایسی طاقت آتی ہے. ایک زمانہ تھا مجھے ڈائبٹک ہو گئی تھی, تو ڈائبٹیز ہو گئی تھی, میں ڈائبٹک ہو گیا تھا, تو مجھے پھر بڑا شوق تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس سے جیت جاؤں. یہ جو بیماری ہے شوگر کی, اس سے میں جیت گیا, الحمدللہ میں جیت گیا ہوں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو اس میں نے بڑی چیزیں استعمال کی. آپ یقین کریں جس دن میں نے ایک علامہ نصیر الاجتہادی کا نام تو سنا ہے, ان کے چھوٹے بھائی ہیں, ابھی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے, جعفر اجتہادی, یہ میرے بھائی بنے ہوئے ہیں بڑے. تو ان کے گھر میں گیا تو انہوں نے مجھے جو کی روٹی کھلائی. اگلے دن جو میں اٹھا تو میں نے جو اپنی شوگر چیک کی تو ایسی شوگر تو کبھی تھی نہیں, اور میں نے انرجی فیل کی اپنے اندر, انرجی. یقین کریں مجھ سے بھی کوتاہی ہو جاتی ہے, ورنہ جو کی روٹی کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے. چلیے ایک آج کی مجلس سے یہ سبق ہمیں مل گیا. انس بن مالک صحابی رسول ہیں, بہت ہی بزرگ ہیں, حضور سے بھی بڑے ہیں, حضور سے بھی زیادہ ان کی داڑھی سفید تھی. وہ فرماتے ہیں کہ یجیب دعوت المملوک, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ غلام نے دعوت دی ہو کہ سرکار ذرا روٹی میرے گھر تناول کر لیں, اور سرکار نے کہا نہیں آج نہیں, پھر اسی دن قبول فرما لیتے تھے. یعنی یہ دیکھیں غریبوں کا خیال رکھتے تھے حضور. ہمیں غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے, خاص طور پہ اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہوں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے. یجیب دعوت المملوک, غلام کی دعوت کو قبول فرما لیتے. وَيَرْدِفُهُ خَلْفَهُ, اور عجیب بات ہے جب کوئی غلام کہتا کہ آپ آئیں سرکار میرے گھر چلیں, تو آگے نہیں چلتے تھے, غلام کو کہتے تھے تو آگے چل, کیونکہ تیرا گھر تجھے پتا ہے نا, اہل البیت ادرا بما فی البیت. ہم تو بڑی انسلٹ فیل کرتے, ہم استاد ہیں, ہمارا شاگرد کوئی آگے چل پڑے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اسے اڑا کے رکھ دیں. حضور کا طریقہ دیکھیں, اس کو آگے چلا,
چلاتے تھے اور خود سرکار پیچھے چلتے تھے. یردفو خلفہو ویضع طعامہ علی الارض، اور جب اپنا کھانا کھانے لگتے تو میز پہ نہیں، میز اس زمانے میں بھی تھے، کرسیاں بھی تھیں، صندلی کرسی تھی اس زمانے میں، مگر سرکار ہمیشہ زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول کرتے. یہ سنت رسول ہے، زمین پر بیٹھ کے کھانا تناول کرنا. یہ امیروں کی طرح ڈائننگ ٹیبل جو ہیں ان کی بجائے یہ سب سے بہتر ہے فرش محمدی پر کھانا انسان فراش محمدی پہ تناول کرے. وکانا یاکل القصاء بالرطب والقصاء بالملح. یہ دیکھیے یہ جو ہماری سبزیاں ہیں مختلف قسم کی، جیسے یا ککڑی ہے جیسے یہ تر جس کو آپ کہتے ہیں نا تر، یا یہ جو کوکمبر ہے، کوکمبر جو کھیرا ہے مثال کے طور پر، اسے کھاتے تھے کھجور سے ملا کے. دیکھیے یہ پیٹ کی بیماریوں کے سب علاج ہیں. ہاں، کھجور سے ملا کے، کوکمبر کو، تر کو کھجور سے ملا کر یا نمک سے ملا کر. وکانا یاکل الفاکہۃ الرطبہ، سرکار جو پھل کھاتے تھے ڈرائی فروٹ ہی نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ ویٹ فروٹ بھی کھاتے تھے. مثلا سیب تناول کر لیا، انار تناول فرما لیا، کچی جو یہ کھجور ہوتی ہے یہ تناول کر لی، وہ کچے سبز انگور وہ تناول فرما لیے بغیر. یہ سرکار کا طریقہ تھا. وکانا احبھا الیہ البطیخ والعنب، روٹی اور انگور یہ سرکار کی بڑی مرغوب غذا تھی. روٹی کو، جو کی روٹی کو انگوروں کے ساتھ کھاتے تھے. پتہ نہیں آپ میں سے تو شاید کسی نے نہ کھائی ہو. ایران میں نے دیکھا، نام نہیں لوں گا، بہت بڑے جنہوں نے دنیا ہلا دی، جنہوں نے سمجھ گئے نا، جنہوں نے دنیا ہلا دی، وہ کھانا کھا رہے اور ہم حیران ہو گئے کیسے کھانا کھا رہے. روٹی ہے تندور کی اور یہ جو واٹر میلن ہے اس کے ساتھ کھا رہے. کیا سادہ لوگ ہیں یہ، کیا سادہ لوگ. کھجور کے ساتھ سرکار کھانا کھا لیتے تھے، روٹی کھا لیتے تھے. وکانا یاکل البطیخ بالخبز وربما اکل بالسکر، شکر بھی استعمال فرما لیتے تھے. بطیخ کو بطیخ کہتے ہیں، دراصل بطیخ کہتے ہیں اس کو، وہی جو واٹر میلن کو بطیخ کہتے ہیں. سرکار بطیخ کھاتے تھے خبز کے ساتھ اور عنب کے ساتھ، روٹی کے ساتھ اور انگوروں کے ساتھ. وربما اکل بالسکر، سرکار جو روٹی ہے کبھی کبھی وہ شکر سے بھی کھاتے تھے. گھی شکر نہیں ہوتی تھی، یہ گھی شکر بھی سرکار کی سنت ہے جو آج ہمارے ہاں انقا ہو گئی ہے. ہماری مائیں یاد ہوگا، ہماری مائیں تو ہر صورت میں ہمیں چوری دیتی تھی، چوری بھی وہی گھی شکر ہی ہوتی تھی یا ویسے گھی شکر رکھ کے دے دیتی تھی. ایک وقت کا کھانا ہمارا ضرور گھی شکر کا ہوتا تھا، یہ آقا ہی کا طریقہ کار تھا. یہاں ربما اکل البطیخ بالرطب، کبھی کبھی یہ جو واٹر میلن ہے اس کو آپ تربوز کو کھجور کے ساتھ بھی تناول فرما لیتے تھے. وَيَسْتَعِينُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا، دونوں ہاتھوں کا استعمال فرماتے تھے روٹی توڑنے کے لیے. کھاتے دائیں ہاتھ سے تھے مگر توڑنے کے لیے یا فروٹ توڑنے کے لیے دونوں ہاتھوں کا استعمال فرماتے تھے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میرے ایک دوست تھے، میرے روم میٹ تھے، انہوں نے ایک دن بیچارے نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا. کہتا ہے بایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، وہ ہاتھ زخمی ہو گیا اس کا. اگر بایاں کر لیتا تو اس کا ہاتھ زخمی نہ ہوتا. اس کو بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ کھانا دائیں سے ہے، توڑنا بائیں سے حرج کوئی نہیں ہے، توڑ سکتے ہیں. یا بالکل اسی طرح ایک صاحب ہمارے تھے، ہمارے وہ ٹیچر تھے، تو ان کے بیچاروں کی یہ دائیں جو ہاتھ تھا یہ کٹا ہوا تھا، دائیں ہاتھ کٹا ہوا تھا. تو مجھے کہنے لگے تو مولوی کا بیٹا ہے، بتا کہ لڑکوں کو، شاگردوں کو کیسے مارنا چاہیے. میں نے کہا بھی دائیں ہاتھ سے مارنا چاہیے. تو ہمیں کبھی ماری نہیں پڑی کیونکہ ظاہر دائیں ہاتھ کوئی حدیث نہیں ہے، بس ایسے ہی میں نے ایک اٹا سٹا لگا لیا کہ کس طرح بچا جائے استاد صاحب سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو سرکار کا یہ طریقہ تھا. وَلَقَدْ جَلَسَ يَوْمًا يَأْكُلُ رُطَبًا فَأَكَلَ بِيَمِينِهِ وَأَمْسَكَ النَّوَى بِيَسَارِهِ. سرکار
ایک روز دیکھا گیا کہ تناول فرما رہے تھے کھجور، تو کھجور کو کھاتے جا رہے تھے دائیں ہاتھ سے اور گٹھلیاں رکھتے جا رہے تھے بائیں ہاتھ سے۔ یہ بھی ایک طریقہ آ گیا نا کہ صرف دائیں ہی ضروری نہیں، بائیں کا بھی کچھ استعمال ہے۔ چلو رکھنے کی چیز بائیں سے رکھ لیں، اٹھانے کی چیز دائیں سے اٹھا لیں، تاکہ اس کا بھی کچھ حق ادا ہو جائے۔ وہ بالکل وہ بقول ان کے گجراتیوں کے ویلا نہ پڑا رہے، جی ہاں بالکل وہ رکھ دیتے تھے۔ وہ تو ایک دفعہ وہ جی وہ بیان کر چکے ہیں، وہ آ چکا ہے، وہ بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ طریقہ تھا سرکار کا، کس طریقے سے سرکار ماشاءاللہ جو کھانا تناول فرماتے تھے۔ اذا کان صائما یفطر علی الرطب فی زمانہ وکان ربما اکلا، روزہ جو عموماً افطار فرماتے ہیں تو کھجور سے کرتے، کبھی عنب سے بھی کر لیا ہے، دیکھیے کبھی انگور سے بھی کیا ہے۔ جیسے ہمارے بانی صاحب بھول گئے، کبھی ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، ہمارے بانی صاحب بھول گئے مثال کے طور پر، اور وہ نہیں کر سکے لا سکے کھجور، تو کبھی ایسے بھی ہوا کہ روزہ سرکار نے انگوروں سے بھی کھول لیا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے وَكَانَ رُبَّمَا أَكَلَهُ خَرْطًا حَتَّى يَرَى رَوَالَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ كَتَحَدُّرِ اللُّؤْلُؤِ، کبھی سرکار کھاتے تھے یا پیتے تھے کوئی چیز تو لولو مرجان کی طرح ریش مبارک پہ بھی کبھی کبھی وہ قطرے گر جاتے تھے۔ تو یہ ہم ہی نہیں ہیں جو قمیضوں پہ گراتے ہیں، حضور بھی گراتے رہے ہیں، حضور بھی جی ہاں گر جاتے تھے، کوئی حرج نہیں، صاف کر لیتے تھے بعد میں۔ کانا یاکل الحیس وکانا یاکل التمر ویشرب علیہ الماء، جب کھجور تناول فرماتے تو اوپر پانی پی لیتے تھے اکثر عموماً، اور کانا ایسے بھی ہوتا تھا باللبن والتمر، کبھی جی دودھ کے ساتھ بھی کھجور تناول فرما لیتے تھے۔ اور یہ تقریباً اتنا طویل یہ ٹاپک ہے کہ اگر میں پورا سال ہی لگا رہا ہوں تو یہ مکمل نہیں ہوگا، مگر کیونکہ یہ منی مجالس ہیں چھوٹی چھوٹی، اور ہم نے بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، اور وقت افطار بھی قریب ہو رہا ہے۔ بس آخری 2-3 باتیں کریں۔ پہلے ہم فاتحہ پڑھیں گے۔ جناب سید محسن حسین شاہ نقوی کے والد صاحب سید معجز حسین شاہ نقوی اور مسز سید معجز حسین شاہ نقوی کے لیے، اور سید مزمل حسین شاہ نقوی اور مسز سید مزمل حسین شاہ نقوی کے لیے، سید سجاد حیدر شاہ نقوی کی روح پرفتو کے لیے، اور محسن شاہ کے اور ان کی بیگم کے جمیع مرحومین مرحومات کے لیے، اور آپ سب کے جمیع مرحومات کے لیے۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار محمد و آل محمد، قرآن و اہل بیت و رمضان، امام حسین علیہ السلام، امام حسن کا دن گزرا ہے، امام حسن علیہ السلام، مولا کائنات علیہ السلام، شب فتح بدر آ رہی ہے۔ سب ہستیوں کا واسطہ اس فاتحہ اخلاص کا ثواب، جن منظورین و مذکورین کے میں نے نام لیے ہیں، ان مرحومین، ان مذکورین، ان منظورین، نقوی فیملی کے جمیع مرحومین، حضار محترم کے جمیع مرحومین مرحومات تک ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و صراط و میزان و محاسبہ و محشر کی منزلیں آسان فرما۔ محسن حسین شاہ نقوی کی اہلیہ کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ سید تعظیم حسین شاہ صاحب کو بھی صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔
سید اختر علی شاہ صاحب کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما، سندس اور کمل چٹھا کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ ہمارے حاضرین میں، ناظرین میں اگر کوئی علیل ہے، بیمار ہیں، تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا، ان سب کو شفا کلی عنایت فرما۔ ہمارے جناب بھائی مشتاق صاحب تشریف لائے ہیں، یہ اسکالر بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑی ہستی ہیں یہ اہل سنت کے، یہ امام اہل سنت کا درجہ بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں دعا کرتا ہوں ایسے ائمہ اہل سنت، ایسے جو ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اللہ ایسے بزرگوں کی، لیڈروں کی زندگی دراز فرمائے۔ جس طرح ان کے دل میں حب اہل بیت ہے، ہر عالم کے دل میں اللہ ایسی ہی حب اہل بیت، حب مولا کائنات، محبت امام حسین، مادر امام حسین عطا فرمائے۔ شیعہ سنی اتحاد کی نعمت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ شیعہ کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ وحدت و محبت عطا فرمائے۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، ہم سب آپ کے آوان و انصار میں شمار ہوں۔ چند منٹ جو باقی ہیں حضرات، میں اس میں بس سمپ کروں گا اپنی گفتگو کو۔ ہم نے 20 مجالس میں، آج 20ویں مجلس ہے، پچھلے سال اور اس سال کی رمضان کی، ہم نے مکارم الاخلاق کا عنوان پیش کیا آپ کی خدمات عالیہ میں، اور یہ بتایا کیونکہ ہمارے اندر ایک جنگ لگی ہوئی ہے، ایک میدان جنگ ہے ہمارے اندر، جو اچھی اور بری طاقتوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ایک سسٹم ہے۔ اور بتا چکے ہیں آپ کو کہ اندر انسان کے اندر ایک یوں سمجھیے فرشتہ بیٹھا ہے جو نفس لوامہ ہے، اندر ہی ایک شیطان بیٹھا ہے جو نفس امارہ ہے، اندر ہی ایک درندہ بیٹھا ہے جو القوت الغضبیہ ہے، اندر ہی ایک جانور لالچی بیٹھا ہوا ہے جو القوت الشہویہ ہے۔ اب یہ 4 طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، یعنی درندے سارے مل کر اور حیوان مل کر، شیطان مل کر چاہتے ہیں فرشتے کو زیر کر دے، اور فرشتہ چاہتا ہے ان کو زیر کر دے۔ تو یہ درس شروع کرنے کا، یہ مجلس شروع کرنے کا اصل ہدف یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں افضل مخلوق بنایا ہے، ہمیں افضل ملائکہ بنایا ہے، انسان ملائکہ سے افضل ہے، تو ایسی اوصاف اپنے اندر پیدا کرے کہ فرشتوں سے افضل ہو جائے، جانوروں اور درندوں سے پست نہ ہو جائے۔ یہ اصل ہدف ہے، اور اس میں ہم نے بحمداللہ بہت سارے مسائل ایشو بیان کیے۔ انشاءاللہ یہ جو فاتح خانی کی مجالس آتی رہیں گی ان میں عرض کرتے رہیں گے، یہ بھی بتاتے رہیں گے کہ یہ جو 4 قوتیں ہیں ان کو کچھ بیماریاں لگتی ہیں، یہ الگ الگ بیماریاں ہیں، باقاعدہ بتائیں گے جو اندر کی بیماریاں ہیں۔ جیسے آپ نے ہمیشہ کوشش کی ہے ماسک پہن کے رہتے ہیں، اب تو خیر دفعہ ہو گیا تقریباً یہ، اس کے باوجود بھی عبدالغفور ہنوز ہم ماسک دار ہیں، میٹر سے ہنوز ہم ماسک دار ہیں، کرونا رفت و ان ہنوز ہم ماسک دار ہیں۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں نزلے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں نزلے کی وجہ سے ہے، سید صاحب نے بھی پہنا ہوا ہے، پروفیسر صاحب نے بھی، یا یہی وجہ، چلیے ٹھیک ہے۔ چلیے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، آپ نے ماسک کا بڑا خیال رکھا، اچھا کیا آپ نے ویکسینیں بھی لگوائیں، بہت اچھا کیا آپ نے، وہ دوسری جو تھی وہ بھی لگوائی، تیسری بھی لگوائی، بوسٹر بھی لگوا لیا آپ نے، یہ سب اچھا آپ نے کیا، اس لیے کہ ہمیں اپنی فزیکل باڈی کا خیال رکھنا چاہیے، سردی اور گرمی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اوور کوٹ پہنتے ہیں اگر سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو پتلے کپڑے پہنتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ہیٹر لگاتے ہیں۔ تو یہی ہم نے سوچنا ہے کہ جس باڈی نے تباہ ہو جانا ہے اس کی خاطر تو ہم سب کچھ کیے جا رہے ہیں، اور جس روح کو بقا ہے ہمیشہ کی اس کے لیے ہم کچھ کر ہی نہیں رہے۔ تو یہ تلاوت قرآن، جماعت کی نماز، جمعہ کی نماز، یہ مجلس حسین، یہ دورہ ہائے قرآن، یہ قرآن خانیاں، یہ فاتحہ خانیاں، یہ کار خیر سخاوت کرنی، افطار کرانا، افطار کرنا، روزہ رکھنا، صلہ رحمی کرنا، خوش اخلاق رہنا، یہ سب اس روح کے لیے ہے کہ روح کو بیماریاں نہ لگیں، جس روح کو اللہ نے نور سے بنایا ہے، خوشبو سے بنایا ہے، علم سے بنایا ہے، حیات سے بنایا ہے، بقا سے بنایا ہے۔ یہ اصل ہدف ہے،
اور ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں آج کی اس مجلس کا. صرف 2 جملے آج میں کہوں گا ان امام کے جن امام کو جبری طور پر لایا گیا مدینے سے، امام علی نقی الہادی علیہ السلام کو. ان کے میں 2 جملے کہوں گا. ایک جملہ تو یہ ہے کہ امام کے دور میں 20 بیویاں سیدانیاں تھیں گھر میں، وہ باری باری نماز پڑھتی تھیں. آپ پوچھیں کہ وہ باری باری نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ اس لیے کہ گھر میں ایسی چادر ایک تھی کہ جس میں نماز پڑھی جا سکتی تھی. سیدانیہ کبھی گھر سے باہر تو نکلی نہیں، محرم تھی. اور گھر میں حالت یہ تھی، یوں اس امت کے بہکے ہوئے افراد نے سادات کو اذیت دی تھی، اذیت کی تھی. اور ان کے جو فرزند ہیں، میں نے وہ 80s میں میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، وہ زندان دیکھا ہے کہ جس میں ان کو سال ہا سال قیدی رکھا گیا. ان کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے. امام سے جب پوچھا گیا، جب وقت آخر آیا کہ آپ اتنے سال کیسے گزارا کیا، آپ نے کہا علم امامت سے روزہ بھی رکھا ہے، علم امامت سے افطار بھی کیا ہے، علم امامت سے نماز پڑھی بھی ہے، علم امامت سے سویا بھی ہوں، جاگا بھی ہوں. اتنا تاریک زندان تھا بیسمنٹ میں کہ جہاں باہر سے نہ روشنی آتی تھی نہ ہوا آتی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.